जनाब स्पीकर कि ये स्पीचेस जो पहले थी 2008 से और जो 2012-13 तक और जो अभी स्पीच लिखी गई और पढ़ी गई यहाँ पे, आसिफ जरदारी यहाँ पे आके इन्होंने ये स्पीच यहाँ पे पढ़ी, इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं था, ज्यादा कट एंड पेस्ट जॉब था। यहां पे जो कट एंड पेस्ट जॉब हुआ था, लिहाजा इनको जरा खामोशी, इनको जनाब स्पीकर मैं गुजारिश करूंगा यहां पे जरा ये गवर्नमेंट बेंचेस पे आवाज जरा टोन डाउन कर लें या गैलरीज में तो बेहतर होगा, अच्छी बात होगी। ऑर्डर इन द हाउस से करा दें। ये राना तनवीर साहब काइंडली वो वहां से एको होती है आवाज जहां पे आप तशरीफ रखते हैं, जरा सा इधर होके बैठ जाइए जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। नहीं, सब इसी तरह सुनेंगे, डोंट वरी, इंशाल्लाह जब गवर्नमेंट। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर फॉर इम्पोजिंग डिसिप्लिन इन द हाउस। जनाब स्पीकर, जिस तरह मैं कह रहा था कि ये कट एंड पेस्ट जॉब था और बजाय इसके कि एक प्रेसिडेंट के मनसब पे जो शख्स आता है वो कोई ना कोई चीज सामने रखेगा इस हुकूमत के लिए, बिलखसूस उस दौरानिया में जिस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने रिफ्यूज किया हुआ है कि वो इनके साथ हुकूमत में है भी और नहीं भी, ये भी एक अलमिया है। सो लिहाजा बजाय कोई मुस्बत प्रोग्राम देने के इस स्पीच में तो कोई इस तरह की खास चीज नहीं थी जिसके ऊपर हम लोग जवाब दे सके। जहां तक उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में, सो यही वो अलमिया है जनाब स्पीकर जहां से मैं आगाज करूंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जिस चीज का फौकदान है वो है सही जमहूरियत। यहां पे जनाब स्पीकर मैं ये जरूर कहूंगा कि डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको मैं यहां से, मैंने प्रेस में भी बात की, सेमिनार में भी बात की, उसको हम इन टोटो रिजेक्ट करते हैं। जनाब स्पीकर, आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप ओथ ऑफ एन ऑफिसर आर्टिकल 244 इस आइन की किताब का पेज नंबर 203 जरा मेरे साथ पढ़िएगा और देखिएगा। ये वो ओथ है जो कि हर एक कमीशन्ड ऑफिसर नेवी का, एयरफोर्स का और पाक फौज का जिस वक्त वो कमीशन हासिल कर रहा होता है उनको ये लेना पड़ता है। और एकेडमी जूनियर अंडर ऑफिसर उसने झंडा पकड़ा होता है और वहां पे ये ओथ पढ़ा जाता है। मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। I do solemnly swear that I will bear the faith and allegiance to Pakistan and uphold the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, which embodies the will of the people, that I will not engage myself in any political activities whatsoever, and that I will honestly and faithfully serve Pakistan in the Pakistan Army, Navy or Air Force as required by and under the law. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. ये वो ओथ है जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जनाब स्पीकर, वो एक पॉलिटिकल, और यहां पे ये अंग्रेजी में जिसको कनंड्रम कहते हैं, एक अलमिया आ जाता है। ये एक चीज प्रूव करता है कि उनके बयानिए में ही बाइपोलर डिसऑर्डर है। उनका बयानिया खुद ही कंफ्यूजन का, और वो इंटरफेयर है पॉलिटिकल रेल्म में जो सिर्फ और सिर्फ कौमी असम्बली का इजलास जारी है और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब इजहार ख्याल कर रहे थे और उनकी जानिब से सदर मुमलिकत के खिताब पर रद्द अमल भी दिया गया। उमर अयूब की जानिब से कहा गया कि हमें बानी PTI का वोट पड़ा है। उमर अयूब ने कहा कि बच्चे बच्चे को मालूम है, हम अपने वोट को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे।
یہ اسی کانسٹیٹیوشن کی کتاب میں ہے. In this part, unless the context otherwise requires, the state یعنی کہ ریاست means the federal government, مجلس شورا پارلیمنٹ جہاں پہ ہم لوگ کھڑے ہیں اور سینٹ, a provincial government, a provincial assembly and such local or other authorities in Pakistan as are by law empowered to impose any tax or cess. یعنی کہ جناب اسپیکر جو آئین اس پہ جو ریاست کی ڈیفینیشن ہے وہ ادارہ ہے قومی اسمبلی, مرکزی حکومت, صوبائی حکومت, صوبائی اسمبلیز, ٹی ایم اے آپ کی تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن آپ کی, یا ٹاؤن کمیٹی جو آپ پہ ٹیکس امپوز کر سکتی ہے وہ ریاست ہے. پر جو وہ ریاست نہیں ہے, وہ ریاست کے کریں کہ حاکمیت جو ہے وہ رب العزت کی ہے اور اس کے بعد پاکستان کی عوام کی. لہٰذا جناب اسپیکر جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ پالیٹکس میں انڈلج نہیں کر سکتے ایز پر دس کانسٹیٹیوشن, اور ان کی یہ پریس کانفرنس ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر آپ کی اٹینشن میں پیج 7 پہ پھر مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ وہیں پہ آ جائیں کہ آپ پڑھ لیں کہ آرٹیکل 5 کیا کہتا ہے. آرٹیکل 5 اسی آئین کا کہتا ہے لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ از دا بیسک ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن. لہذا اسٹیٹ جس کی ڈیفینیشن میں نے آپ کے سامنے رکھ دی, جس پہ سیکیورٹی کے ادارے نہیں ہیں, وہ پارلیمنٹ ہے, وہ الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں, وہ تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن ہو سکتی ہے, ان کی طرف لائلٹی جو ہے وہ ہر ایک شخص, چاہے وہ مسلح افواج کا ممبر ہو یا وہ سیویلین ہو, وہ لازم ہے. اور مسلح افواج میں تو یہ باقاعدہ اوتھ لی جاتی ہے. سو لہٰذا جناب اسپیکر اس پہ کوئی اس چیز کو, اس ریڈ لائن کو یا کراس کرے تو نیکسٹ آرٹیکل the famous article 6 اس پہ نافذ ہوتا ہے جناب اسپیکر, جو ہائی ٹریزن کا ہوتا ہے. سو لہٰذا یہاں پہ بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے, اور آرٹیکل 6 بھی آپ یہاں پڑھ لیں. any person who abrogates or subverts or suspends or holds in abeyance or attempts or conspires or abrogate or subvert or suspend or hold in abeyance the Constitution by use of force or show of force or by any other unconstitutional means shall be guilty of high treason. آئین واضح ہے جناب اسپیکر, کانسٹیٹیوشنل لمٹس سارے اداروں کی, چاہے وہ جوڈیشری ہو, چاہے وہ آپ کی گورنمنٹ ہو, چاہے جو ادارہ ہو, اس کی لمٹس کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے. اور اس فلور آف دا ہاؤس سے میں یہی کہوں گا کہ ہر ایک ادارہ پاکستان کی بقا کے لیے, پاکستان کی سالمیت کے لیے اپنی لمٹس کے اندر کام کرے تو پاکستان انشاءاللہ تعالی ترقی کرے گا. جناب اسپیکر یہاں پہ میں اس بات پہ بھی آؤں گا کہ آپ جس وقت بات کرتے ہیں آئین کی اور فریڈم آف سپیچ کی, تو آئین کا آرٹیکل 19 بھی پڑھ لیں. یہاں پہ کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے فریڈم آف سپیچ, جو پاکستان میں آج کل جناب اسپیکر بہت شارٹ سپلائی میں ہے. یہاں پہ فریڈم آف سپیچ نامی کوئی چیز کم ہوتی جا رہی ہے. ٹویٹر یا ایکس اس کو سسپینڈ کیا گیا ہے. ہمارے یہ میڈیا کے حضرات اوپر دیکھیں, یہ بات نہیں کر سکتے ہیں. انٹیلیجنس کا روزانہ ان کو انسٹرکشنز آ رہی ہوتی ہیں, اور مجھے پورا یقین ہے جو اس وقت میں یہ سپیچ کر رہا ہوں, یہاں پہ یہ سپیچ وہاں پہ یا اس پہ
بریکس آ رہی ہوں گی یا کمرشل بریکس میں جا رہی ہوں گی یا ٹیلی کاسٹ ہی نہیں ہو رہی ہوگی. یہ ہمیں معلوم ہے کیونکہ پاکستان میں اس وقت میں پہلے بھی کہتا ہوں آپ لائیو جا رہے ہیں جناب اسپیکر, یہاں پہ تو ہو رہا ہے پر وہاں پہ مشکل ہوتا ہے, یہاں پہ یہ نہیں ہوتا. آرٹیکل 19 ذرا پورا پڑھیے گا. یہاں پہ جناب اسپیکر یہاں پہ یہ چیزیں جو ہے یہ بالکل یہ کٹ کے آتی ہیں. ہم نے دیکھا ہوا ہے جس وقت پہلے بھی ڈیپٹی اسپیکر صاحب پریزائڈ کر رہے تھے جی, جس وقت آپ اس وقت پریزائڈنگ کر رہے تھے, وہاں پہ بھی ہم نے یہی چیز اٹھائی تھی. جناب اسپیکر, یہاں پہ ہم نے ہمیشہ سے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی نے ٹائم اینڈ اگین بات کی ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور جس کو ایکسس ہونی چاہیے تمام سی سی ٹی وی فوٹیجز کی, اور یہ جو ہے ٹروتھ مسٹ پریویل. جناب اسپیکر, سچائی کو سامنے آنا چاہیے. ہم لوگ آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں, بالکل ٹروتھ سامنے آنا چاہیے. میں 19 پڑھ رہا ہوں جی. یہاں پہ جناب اسپیکر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی کہ پرائر ایئر 19 پڑھ دوں پورا جی. جی میرے پاس ہے جناب اسپیکر, آپ پڑھ دیجئے. میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں جی. Freedom of speech. Every citizen shall have the right of freedom of speech and expression, and there shall be freedom of the press subject to any reasonable restrictions. مجھے معلوم ہے آپ جس بات پہ بات کریں, imposed by law in the interest of the glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof, friendly relations with foreign states, public order, decency, morality or in relation to contempt of court, commission of incitement to any offense. اس پہ سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جناب اسپیکر جو اس سپیچ میں ہو یا پاکستان تحریک انصاف نے کی ہو. نمبر 1. نمبر 2 جناب اسپیکر, آپ کو میں کلیئر کٹ یہ بتا دوں کہ یہاں پہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پرائر ایئرز کی کمیشنز ہونے چاہیے تو بہت اچھی بات ہے جناب اسپیکر. ہم لوگ یہ اس ہاؤس کے ذریعے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فیل فور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھی پبلک ہونی چاہیے, اس کے ساتھ اوجڑی کیمپ انکوائری رپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے, اس کے ساتھ جناب اسپیکر ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ آرمی پبلک سکول انکوائری اور کمیشن رپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے, اور ملک اور قوم کے سامنے یہ تاریخی جو رپورٹس اور کمیشن ہے یہ ضرور سامنے آنی چاہیے. جناب اسپیکر, یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ رول آف لا کے جس وقت ہم لوگ بات کرتے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 فاضل جج حضرات نے ایک لیٹر لکھا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو, اور انہوں نے اپنے خط میں جس چیز کو ہائی لائٹ کیا, جس پہ روشنی ڈالی, وہ تھی کہ ان کے کام پہ اور ان سے نیچے ان کی جو سبسروینٹ یا لوور جوڈیشری ہے ان کے کام پہ انٹیلیجنس کا, اور انہوں نے نیم کیا, انہوں نے جو نام لیا یہ نہ آپ نے نہ میں نے یا اس ہاؤس کے کسی ممبر نے نہیں کیا, یہ ان جج حضرات نے بائی نیم کیا کیونکہ وہ انڈر پریشر آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں. اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور قائد حزب اختلاف عمر ایوب اظہار خیال کر رہے ہیں, اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آرٹیکل 19 کو پڑھ کر سنائے. اسپیکر کا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب سے مکالمہ. عمر ایوب نے کہا مجھے معلوم ہے آپ کس طرف اشارہ کرنے جا رہے ہیں. انصاف کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے, بشرا بی بی کے, مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کے, چودھری پرویز الہی صاحب کے, ہمارے ملٹری کورٹس کے جو ساتھی ہیں, ہمارے مرد حضرات پابند سلاسل ہیں, ان کے کیسز میں جناب اسپیکر یہ ساری کی ساری مداخلت ہو رہی تھی اور یہ انہوں نے آن ریکارڈ لایا. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے سمجھنا کہ جب ایک ملک میں رول آف لا نہیں ہوتا
تو یہ آپ دیکھ لیں انٹرنیشنل فائنینس کی کسی بھی ٹیکسٹ بک میں آپ کوئی کورس انٹرنیشنل فائنینس کا اٹھا کے دیکھیں، انٹرنیشنل لا کا پہلے چیپٹر کا پہلا سینٹنس ہی یہاں پہ ہوتا ہے کہ جس ملک میں رول آف لا وہاں پہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یعنی کہ باہر سے سرمایہ کاری نہیں آتی. وہاں پہ اس لیے نہیں آتی جناب اسپیکر کہ ان کا سرمایہ یا کیپٹل انسیکیور ہوتا ہے، اور وہ آج المیہ پاکستان میں ہم لوگ فیس کر رہے ہیں. ان اگریمنٹس میں جو باہر کے ملک کرتے ہیں جناب اسپیکر کسی بھی کمپنی کے ساتھ پاکستان میں، وہاں پہ سب سے اہم چیز اس آربیٹریشن کلوز جب آتی ہے تو آربیٹریشن کلوز میں آپ خود بزنس کر چکے ہیں اور کرتے ہیں جناب اسپیکر، آپ کو معلوم ہے کہ آربیٹریشن کلوز میں ایک کلوز آتا ہے کہ آپ نے ان کیس آف ڈسپیوٹ کہ کوئی تنازع آتا ہے تو کون سے ملک کے آپ کورٹ میں جا کے آربیٹریشن کریں گے، اور جب وہاں پہ لکھا جاتا ہے کہ پاکستان کی عدالتوں میں تو ملٹی نیشنلز کارپوریشنز سلام کر کے تو چلی جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں منظور ہی نہیں. وہ انگلینڈ یا نیو یارک یا دنیا کے کسی اور کورٹ کو منظور کر لیتی ہیں، پاکستان کو نہیں کرتی جناب اسپیکر. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو ہماری عدلیہ میں کھلم کھلا جو کہ اس مداخلت میں کل کو جب مداخلت ہوگی ان کا سرمایہ جو ہے وہ غیر محفوظ ہو جائے گا. جناب اسپیکر یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں ایک بہت اہم بات کہ آج ایک نوٹیفیکیشن بھی نکلا ہے یہیں سے کہ ویمن کی ریزرو سیٹس کی جو خواتین تھی اور جو مائنورٹیز کے ممبران تھے وہ ڈی نوٹیفائی ہوئے ہیں، اور یہ پورے پاکستان میں مختلف اسمبلیز میں ہوا ہے. یہاں پہ میں کہتا چلوں جناب اسپیکر، میرے دائیں طرف یہاں پہ ہمارے پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب موجود ہیں، اور میں خود ہم لوگ اس فلور آف دا ہاؤس سے اور ہمارے سارے ممبران ہم لوگ ایجیٹیٹ کرتے رہے ڈے ون سے. جس دن سے ہم نے یہاں پہ اوتھ اٹھایا، اوتھ ٹیکنگ کے وقت بھی ہم نے بات کی کہ ہاؤس انکمپلیٹ ہے. جو آپ بلڈوزر استعمال کر کے حکومت بلڈوزر استعمال کر کے الیکشن کمیشن نے غیر آئینی طور پہ ان خواتین اور مائنورٹیز کے ممبران کو نوٹیفائی کر کے یہاں پہ بحیثیت گھسپیٹیا یا پھر اسٹرینجر آف دا ہاؤس لائے، اس کے ذریعے نہ وزیر اعظم کا الیکشن ویلڈ ہے. with all due respect اسپیکر صاحب آپ کا ہم لوگ احترام کرتے ہیں، نہ اسپیکر کا الیکشن جو ہے وہ ویلڈ ہے، اور نہ ہی ڈیپیوٹی اسپیکر کا الیکشن ویلڈ ہے، اور نہ ہی پریزیڈنٹ آف پاکستان کا الیکشن ویلڈ ہے. یہ سارے کے سارے الیکشنز انویلڈ ہیں. جناب اسپیکر ہم لوگ جی اپنے ٹائم پہ ساری باتیں کر لیں جنہوں نے مرضی ہے، پر یہاں پہ جناب اسپیکر یہاں پہ یہ چیز کلیئرٹی ہونی چاہیے. پھر جناب اسپیکر یہاں پہ بات آئی کہ 9 مئی کے حوالے سے مٹیریل ڈیمیجز کے بارے میں بات ہوئی، چلیں اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. تو جس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ کا انتقال ہوا اور جو بم بلاسٹ ہوا اور شوٹنگ اٹیمپٹ ہوئی، میری بات تو سن لیں بھائی میری بات یا کمپلیٹ کریں تو آپ سن لیں گے بات. جی بھائی میری بات آپ سن لیں تو آپ جب میری بات کمپلیٹ ہوگی. جس بم بلاسٹ کی وجہ سے ان کو شہید کیا گیا تھا جناب اسپیکر، اس وقت جناب اسپیکر میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں کہ جو پورے ملک میں وائلنس ہوئی تھی اس کی آپ یا رقم آپ یا سامنے لائیں جناب اسپیکر، تو اس میں تقریباً 27 دسمبر 2007 کو یہ تقریباً کاسٹ بنتی ہے جناب اسپیکر $2 ارب $2 بلین، اور اس وقت کے ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے یہ کاسٹ تقریباً بن جاتی ہے 165 سے 170 ارب روپیہ. اس میں جناب اسپیکر تقریباً 63 ریلوے اسٹیشن 149 بوگیز
29 लोकोमोटिव्स, इंजन्स, ट्रेन के इंजन्स, ये 2 दिन के अंदर अंदर ये तबाह बर्बाद हुए। और जनाब स्पीकर, कराची की या मैं बात करूं सिर्फ कराची की, तो जनाब स्पीकर, कराची में $1 अरब का उन 4-5 दिनों में नुकसान हुआ था कराची के शहर में। और उस वक्त का एक्सचेंज रेट आप लगाएं तो ये तकरीबन 80 से 90 अरब रुपए सिर्फ कराची की हम लोग बात कर रहे हैं। और ये टोटल जो कॉस्ट आती है ये आपके जीडीपी का 8% हिस्सा बनती है। जनाब स्पीकर, मैं इस हाउस से और आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग अरेस्ट हुए, कितनी इंक्वायरीज बनी, कितने लोगों को जेल में डाला गया, कितने लोगों को सजाएं हुई, कौन सी जुडिशियल इंक्वायरी बनी, कोई चीज हुई? $2 अरब 160-170 अरब रुपए का नुकसान हुआ, पर कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। और फिर इल्जाम हम पे लगता है। यहां पे तो जनाब स्पीकर, इस पे भी मैं आता हूं, पेरिस में जहां पे जमहूरियत, वहां पे कहते हैं हम लोग जमहूरी मुल्क है, वहां पे 8 जुलाई 2023 को वहां पे राइट्स हुए, दंगा फसाद हुआ। फ्रेंच बिजनेसेस का ये फिगर मैं आपको दे रहा हूं, $1.1 अरब जो है फ्रांस में ये नुकसान हुआ। जनाब स्पीकर, ये फैक्ट्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। यहां पे तो जनाब स्पीकर, मैं यहां पे क्लियर कट कर दूं कि वजीर आजम इमरान खान निशाना था। यहां पे जनाब स्पीकर, ये एक प्री प्लान के खिलाफ तशद्दुद किया गया, जिसके खिलाफ ये सारा ऑपरेशन किया गया। विक्टिम्स हम लोग हैं। यहां पे तो ब्लेम द विक्टिम की बात आ जाती है। सेक्रेटरी इंटीरियर को बुलाया गया और उससे पूछा गया, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में सीसीटीवी कैमरास गायब हो गए, उससे पूछा गया, एविडेंस मुख्तलिफ जगहों का गायब हो गया। सेक्रेटरी इंटीरियर कहता है मुझे तो पता ही नहीं। जनाब स्पीकर, ये एविडेंसेस कौन उठा के लेके जा रहा है? सेपरेशन ऑफ एविडेंस, जो आपका सबूत गायब करना, ये तो कानून की खिलाफ वर्जी है और जुर्म है। और ये पीपीसी के तहत ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस है। और इसके खिलाफ उन अशखास के ऊपर ट्रायल होता है और वो जेल में जाते हैं। यहां पे मैं ये भी कहता चलूं जनाब स्पीकर, ब्लैक डेज के बारे में बात आती है। अभी आप तारीख का जरा मुताला कर लें। 11 मार्च 1971, इस दिन उस वक्त के सदर जनाब जनरल याहिया साहब जाके मिले शेख मुजीबुर रहमान साहब से, और इसलिए मिले कि कौमी असेंबली की सेशन का डेट फिक्स करने। कौमी असेंबली का इजलास जारी है और अपोजिशन लीडर उमर अयूब इजहार ख्याल कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि 9 मई से मुताल्लिक बात हुई कि माली नुकसानात बहुत ज़्यादा हुए। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर मुल्क में नुकसानात का तखमीना $2 अरब लगाया गया। उस सानिया का फिर जो एंड रिजल्ट है वो 16 दिसंबर 1971 का है, जिस वक्त मुल्क 2 लाख हुआ। ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ। जो आपका जनाब स्पीकर जो ब्लैक डे है, तो ब्लैक डेज मुल्क की तारीख में ये ब्लैक डेज हैं। यहां पे जनाब स्पीकर, मैं यहां पे ये भी वाजे कर दूं कि वो फैसला जनरल याहिया साहब के वाहिद उसका था, इसमें पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व नहीं थी, फर्दे वाहिद का डिसीजन था। और इसी तरह लंदन प्लान में पाकिस्तान आर्मी मुलवस नहीं थी। एक स्पीकर, बारहा बार मेरे वजीर आजम इमरान खान साहब ने एक बात कही है और हम सब ये बात डिमांड करते हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी जनाब लियाकत चट्टा जो हैं वो सीन से किधर गायब हो गए। उन्होंने तो
सनसनी खेज इंकशाफात किए 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के हवाले से। उन्होंने क्लियर कट बताया कौम को कि किस तरह रात को दिन में और दिन को रात में तब्दील किया गया। आपका फॉर्म 47 के जरिए 70 और 80 हजार की लीड्स के लोगों को 24 घंटे के अंदर अंदर तब्दील किया गया, स्टफिंग्स की गई, टेक्निकली उनको उड़ाया गया। जनाब स्पीकर, अंग्रेजी में कहते हैं दिस इज इंडीड अ शेमफुल एक्ट। इसकी तारीख में इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। और उसके बाद उन्हीं कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा को गैब किया जाता है। 4-5 दिन वो कहीं पे चिल्ला काटते हैं, हिमालय या हिंदू कुश की पहाड़ियों की चोटी पे, शायद केटू की चोटी में गए होंगे। सर्दियों का मौसम था, 4 दिन केटू की चोटी पे वो या नंगा पर्वत की चोटी पे वो चिल्ला काट के जिस वक्त वापस आए तो माशाल्लाह उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका था। ये एक अलमिया है जनाब स्पीकर, जो हमारी तारीख का एक बहुत बड़ा स्याह बाब है। जनाब स्पीकर, रावलपिंडी कमिश्नर लियाकत चट्टा को फिलफोर एक कमीशन के सामने बुलाया जाए। एक इंडिपेंडेंट कमीशन आपके 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, जिसकी वजह से यहां पे 94 नहीं इंशाअल्लाह ताला 180 मेंबरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होंगे। जनाब स्पीकर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं पार्टी को। हम लोग 3 रिट्स करेंगे कोर्ट्स में कि नंबर 1, जो सीसीटीवी फुटेज है, चाहे वो कोर कमांडर हाउस हो, चाहे वो किसी भी इंस्टॉलेशन पे हो, वो सीसीटीवी फुटेज सामने आनी चाहिए 9 मई 2023 की, नंबर 1। और जनाब स्पीकर, इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूं कि सीसीटीवी फुटेज आपकी 18 मार्च 2023 को जुडिशल कॉम्प्लेक्स की भी सीसीटीवी फुटेज आज गायब है, उस दिन की गायब है, और वो भी पूरा आंखों देखा हाल मैं आपके सामने पेश करूंगा। यहां पे जनाब स्पीकर 9 मई को शहादतें या किसी की हुई, वो हमारे नौजवानों पे गोलियां बरसी और वो शहीद नाम एक बार फिर मैंने पहले भी इस हाउस के सामने पेश किए, मैं फिर पढ़ के सुनाता हूं। यहां पे मिर्जा नादिर शहजाद, बिलावल शनवारी, सैफुल्ला, मोहम्मद राशिद, अब्दुल्ला वजीर, जाहिदुल्ला, रिजवान अहमद, जावेद अकाखेल, सिकंदर, अबरार अहमद, उमर अजीज, अब्दुल कदीर, इब्राहिम, जावेद गुल, जाकिर, ये वो 15 नौजवानान हैं जनाब स्पीकर जो इस दुनिया में नहीं रहे। ये वो 15 नौजवानान हैं जिनका घर जो है वो उजड़ गया है। मेरे यहाँ पे फाजिल दोस्त जुनेद अकबर खान साहब बैठे हुए हैं, इनकी हलकों में मलकंड के एरियाज में वहाँ पे पैराप्लीजिक लोग मौजूद हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी में गोली लगी जनाब स्पीकर, आज वो चल फिर नहीं सकते। मेरी खुद उनसे बात हुई थी। ये वो औलनाक वाक़े हैं जिनका हम लोग जिक्र कर रहे हैं। तो लिहाजा जनाब स्पीकर, हम लोग फिर बात करते हैं कि ब्लेम द विक्टिम, जिस पे तशद्दुद किया गया उसी को आप कसूरवार ठहरा रहे हैं। ये कौन सी दुनिया का हिसाब है? ये कौन सा इंसाफ है? जनाब स्पीकर, मैं यहां पे इस हाउस की तवज्जो एक बड़े अहम फैक्ट पे भी लाना चाहता हूं कि केयर टेकर वजीर आजम जनाब काकड़ साहब, उन्होंने फॉर्म 47 के बारे में और 8 फरवरी के इलेक्शन के बारे में, इसी हाउस के मेंबर हैं अनीफ अब्बासी साहब, उनके साथ उनकी कोई मुकालमा चल रहा था। वहां पे उन्होंने कहा वीट स्कैंडल के हवाले से, वहां पे भी गंदम का जो स्कैंडल बना हुआ है, स्कैम बना हुआ है, उसके ऊपर भी रोशनी डालूंगा। तो उस मुकालमे में उन्होंने कहा
کیئر ٹیکر وزیر اعظم جن کے سامنے ساری چیزیں موجود تھیں، جو برسر اقتدار تھے 8 فروری کو، انہوں نے کہا مجھے مجبور نہ کریں یا میرا نام آپ ملوث کریں گے، یعنی کہ ان کا اپنا نام مسلم لیگ نون والے ویٹ سکینڈل یا سکیم میں، انہوں نے کہا پھر میں مسلم لیگ نون کا فارم 47 کا کٹا چٹا جو ہے وہ چھوڑ سامنے لے آؤں گا پوری دنیا کے. سو یہ وہ حقائق ہیں جب خود ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی زبان سے یہ چیز آتی ہے، اور یہ کوئی چھپی ڈھکی چیز نہیں ہے، یہ سامنے ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، یہ جتنے واقعات ہیں میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، چاہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو، چاہے وہ یہ اٹیکس ہوں وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ، قاتلانہ اٹیکس ہوں، یہ سب کے سب لندن پلان کا حصہ تھے. جناب اسپیکر، میں یہاں پہ پھر آپ کی اور ہاؤس کی یاد ذرا تازہ کرنا چاہتا ہوں کہ 16 مارچ 2023 جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب کے گھر پہ ایس ایس پی آپریشنز شہزاد بخاری جو ہیں وہ وارنٹ لے کے آتے ہیں، میں بھی وہاں پہ موجود تھا اتفاق سے، اور جناب زین قریشی صاحب کے محترم والد صاحب مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب بھی. ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ڈرائنگ روم میں کھڑے تھے. ہمیں معلوم ہوا کہ جناب پولیس وہاں پہ آئی ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا میں جا کے اپنا بیگ اٹھا کے لاتا ہوں کہ یہ مجھے اریسٹ کرنے جا رہے ہیں اور میں جا رہا ہوں. کلیئرٹی آف تھاٹ، آئیں بائیں سے انہوں نے کہا میں بیگ اٹھاتا ہوں آتا ہوں. اس اتنے میں مخدوم صاحب اور میں ہم لوگ باہر گئے، پریس کانفرنس کی، اور وہاں پہ ہم لوگ آگے گئے ایس ایس پی آپریشنز شہزاد بخاری سے بات کرنے کے لیے. وہ شخص کے بات نہیں کر رہا تھا، انہوں نے کہا جی میں یہاں سے آگے نہیں آؤں گا، آپ عمران خان صاحب کو باہر بھیجیں. کہا بالکل ٹھیک ہے. جناب اسپیکر، ہم لوگ اندر گئے، ٹیئر گیس کا سیدھا ان کی لان میں، بغیر کسی پرووکیشن کے، بغیر کسی وجہ کے، کوئی بدامنی نہیں تھی. وجہ یہ تھی جناب اسپیکر کہ وہ پلان تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ابڈکٹ کرنے کا، ان کو یرغمال بنانا یا ان کو وہاں سے کڈنیپ کرنے کا. ابڈکشن پلان تھا سارے کا سارا. اس کے بعد جناب اسپیکر، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے گھر میں اگلے دنوں میں پولیس اندر آتی ہے. وزیر اعظم صاحب گھر میں نہیں ہیں، وہ جیل میں ہیں، اور ان کے گھر میں ان کے بیڈ روم کا دروازہ توڑتی ہے. ان کی باپردہ اہلیہ جو ہے وہاں پہ ہیں، اور انہوں نے جو توڑ پھوڑ کی وہاں پہ، وہ پریس میں آپ کو یاد ہوگا وہ فوٹوگرافز، ان کے بچوں کے فوٹوگرافز، جو چیز انسان کو جو یادیں ہوتی ہیں جناب اسپیکر، فوٹوگرافز وہ چیز ہوتی ہے. یہ مٹیریلسٹک چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ یادیں جو ہوتی ہیں اولاد کی، فیملی کی، وہ سب سے اہم ہوتی ہیں. سارا کچھ توڑ پھوڑ ہو گیا، چوری کر لی پولیس نے. پنجاب پولیس تو اس وقت جناب اسپیکر، جو اس وقت کا آئی جی ہے، جس کو میں ٹاؤٹ کہتا ہوں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کا، اس کا ایک ہی کام ہے، سب سے انڈسپلنڈ فورس آج ڈاکٹر عثمان کے نیچے ایک پنجاب پولیس کی انڈسپلنڈ فورس آج آپریٹ کر رہی ہے، جو ایک دہشت گرد فورس بن چکی ہے، انٹرینڈ اور دہشت گرد فورس. جناب اسپیکر، میں یہ آئی جی پنجاب کے نام کے ساتھ جو آپ نے لفظ استعمال کیا وہ ایکسپنج کر رہا ہوں. وہ ٹاؤٹ نہیں ہے جناب اسپیکر، وہ پھر کیا ہے؟ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے. چلیں، جو آدمی اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا ہاؤس میں آ کے، وہ ایسے. چلے جناب، جی ٹاؤٹ نہیں ہے، کوئی اور لفظ پھر علی محمد خان آپ سوچ لیں کوئی اور اچھا سا. گلو بٹ، ٹھیک ہے جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، یہاں پہ میں پھر جوڈیشل کمپلیکس کے حوالے سے بات کرتا ہوں. جناب اسپیکر، مشتاق صاحب ہنس رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ابھی اس کو ایکسپنج کرایا، کوئی اور آ جائے گا لفظ. ٹھیک ہے جناب اسپیکر، یہاں پہ میں آپ کو جناب اسپیکر یاد کراتا ہوں 18 مارچ 2023 کو ہی اس جوڈیشل کمپلیکس سری نگر ہائی وے سے جب آپ G11 کی طرف مڑتے ہیں، سب سے آگے میری گاڑی تھی اور میں انتظار کر رہا تھا. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گاڑی مجھ سے 150 میٹر پیچھے تھی.
اور ہم لوگ وہ کنٹینرز کے ساتھ تھے اور ہم نے کہا جی ان کی گاڑی ہم لوگ اندر کی طرف کریں گے کہ جوڈیشل کمپلیکس میں بحفاظت چلے جائیں. بغیر کسی وجہ کے اسلام آباد کے پولیس کے لوگوں نے اوپر سے پہلے پتھراؤ شروع کیا, جس طرح کہ ٹوٹلی انڈسپلنڈ ایک فورس ہوتی ہے. پتھراؤ, کوئی وجہ نہیں تھی, ان کی گاڑی 150 میٹر پیچھے تھی, اور اس کے بعد جناب اسپیکر اسٹریٹ فائرنگ کر کے ٹیئر گیس شیلنگ. جب وہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گاڑی اس ٹرننگ پہ بھی, اس موڑ پہ بھی آئی, تو وہاں پہ ٹیئر گیس شیلنگ کے بادل تھے. ان کو بڑی مشکل سے ہم لوگ آ کے لے کے جا رہے تھے. ہمارا مقصد تھا کہ وہ جا کے جج صاحب کے سامنے پیش ہو جائیں, ان کی حاضری لگے. مقصد کچھ اور تھا. وہاں پہ اسیسینیشن اٹیمپٹ, وزیر اعظم عمران خان کی جان کو خطرہ تھا, ان کو خدا نخواستہ قتل کرنے کا منصوبہ بنا ہوا تھا, اور وہ آپریشنلائز ہونے والا تھا. ہمیں گھنٹہ لگا وہ تقریباً 500 میٹر کور کرنے میں, گھنٹہ. بڑی مشکل سے آگے گئے. اس جیپ کے بونٹ پہ میں کھڑا تھا, میرے لیفٹ سائڈ پہ مراد سعید اور ان کے ساتھ زلفی بخاری, اور ہم لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ گیٹ کھولیں. گاڑی کا منہ جو ہے, اگلے 2 ٹائر وہ ریمپ کے اوپر آئے تو بیرسٹر گور صاحب یہ موجود ہے, یہ سیدھا وہاں سے آئے, اور ان کے ساتھ ساتھ شبلی فراز صاحب جو لیڈر آف دا سینٹ ہیں, of the opposition in the Senate, یہ 2 اشخاص آئے اور انہوں نے بونٹ پہ ہاتھ مارا. انہوں نے کہا جی نکلیں, یہ اسیسینیشن اٹیمپٹ کا ٹریپ ہے, نکلیں ادھر سے. اور جو اس کے بعد جناب اسپیکر وہاں پہ 4تھی منزل سے جو پتھراؤ اور ٹیئر گیس شیلنگ کا سما تھا, آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. جو لاٹھی چارج وہاں پہ شروع ہو گئی بغیر کسی وجہ کے. وہ گیٹ بند کرنا چاہ رہے تھے, ٹریپ کرنا چاہ رہے تھے. بڑی مشکل سے ہم لوگ ادھر سے نکلے, اور پھر جب آگے گئے تو بیرسٹر گور صاحب اس چیز, یہ شبلی فراز صاحب نے وہ پیپر جہاں پہ جج نے کہا جی یہ جا کے ان کی حاضری آپ سائن کرا لیں, وہ پتلا سا پیپر ہوتا ہے کورٹ کا, وہ لے کے گئے. اور آپ کو جگزئی صاحب آپ حیران ہو جائیں گے, جب وہ پولیس آفیسر, ان کا نام میں بھول رہا ہوں, وہ جب گئے بیرسٹر گور صاحب نے سائن کرایا, انہوں نے سائن کرایا, تو جس وقت جج صاحب کی فائل میں اس پیپر نے جانا تھا, اس پولیس آفیسر کو ڈوز ملی خلائی مخلوق کی. ایجنٹ 5 ایجنسیز آپریٹ کر رہی ہیں. کھا گیا, نکل گیا کاغذ, وہ پولیس افسر نکل گیا ایس ایس پی. یہ حالات ہے جناب اسپیکر, یہ فیکٹس آپ کو بتا رہا ہوں. ان حالات میں جناب اسپیکر, یہ کیوں آپ کو میں بتا رہا ہوں, یہ رول آف لا جس ملک میں نہیں ہوگا تو کہاں پہ ڈیموکریسی. اس میں یہاں پہ صدر زرداری صاحب کہتے ہیں جی رول آف لا, ڈیموکریسی. کون سی رول آف لا, کون سی جمہوریت جہاں پہ پولیس آفیسر خود ایویڈنس ڈسٹروائے کر رہے ہیں اور نگل رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیجز اڑ رہے ہیں, اور ایک سابق وزیر اعظم کے گھر میں جا کے وہاں پہ وہ چوری کر رہے ہیں. یہاں پہ شاہرام خان موجود ہوں گے, شاہرام خان کے چچا کے گھر میں وہ اندر جا کے انہوں نے 6 گھنٹے بیٹھ کے, انہوں نے وہ حج پہ گئے ہوئے تھے پچھلے سال, کٹرز کے ساتھ انہوں نے جناب اسپیکر سیف توڑا, انہوں نے سیف سے چیزیں نکالی اور غائب ہو گئے, اور ان پولیس آفیسرز کے خلاف FIR لانچ ہے. یہ حالات ہیں جناب اسپیکر. ان کو میں کیا, ان کو پھر میں ڈاکو نہیں کہوں گا, ان کو میں کیا, ان کو میں کہوں گا گلو بٹ 2. جناب اسپیکر, یہ اس کے بعد جناب اسپیکر میں آپ کا ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. سیٹی, SETI, یہ سر ایکرونمک ہے, سرچ فار ایکسٹرا ٹیریسٹریل انٹیلیجنس. امریکہ میں, یورپین یونین میں, جاپان میں اربوں ڈالر جو ہیں وہ خرچ ہوئے ہیں. یہ آپ ذرا اس کو چیک کر لیں جناب اسپیکر, اپنے اس پہ نیٹ پہ ابھی منگوا لیں. سیٹی, اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں کہ کوئی خلا میں, کوئی کائنات میں کوئی خلائی مخلوق ہے یا نہیں ہے.
یہاں پہ تو جناب اسپیکر ہم پی ٹی آئی والے ہر روز ہمارا واسطہ خلائی مخلوق سے مسئلہ ایک ہے، وہاں پہ دنیا میں وہ خلائی مخلوق کو دیکھتے ہیں، ان کی اڑن تشتریوں کے کھوج میں لگے ہوئے ہیں. ہماری یہ مسئلہ ہے. اور رات کو ٹنٹڈ گلاس میں آتی ہے، نمبر پلیٹ کچھ ہوتا ہے اور بندوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور پھر جو تشدد ہوتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. جناب اسپیکر، یہی وہ ایکشنز ہیں جس کے اوپر ہمارے ان بہادر جج حضرات نے لکھ کے، اسلام آباد کے جج حضرات نے 6 ججز نے لکھ کے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجا ہے، اور جوڈیشری کھڑی ہو گئی ہے، اور ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں ان کی بہادری کو. جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ ان ایکشنز نے، ان حرکات نے پاکستان کی معیشت کو کوئی 1 سال یا 2 سال یا 3 سال کے لیے نہیں خراب کیا. یہ ڈیکیڈز تک اس کا امپیکٹ پڑے گا، نہ تلافی نقصان. یہاں پہ جناب اسپیکر میں پھر بات کروں گا کہ جہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ممبرز یہاں پہ موجود ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ان لنڈن پلانز کے ایکٹرز کا نام جو ہے وہ خود انہوں نے اس کا اعتراف کیا ہے. یہاں پہ ان کے خواجہ آصف نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا اور بتایا کہ مارچ 2019 میں ان کی گفت و شنید جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ شروع تھی. وہ تو بیچ میں کووڈ آ گیا اور وہ چیز ڈیلے ہو گئی اور تاخیر میں چلی گئی، ورنہ ٹارگٹ وزیر اعظم، ہدف وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت اور خود وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کیوں ٹارگٹ بنے ہوئے تھے؟ کیونکہ وہ ایک خوددار شخص ہے، وہ ایک غیرت مند شخص ہے. وزیر اعظم عمران خان یا بات کرتا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بات کرتا ہے. وزیر اعظم عمران خان یا بات کرتا ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات کرتا ہے. وزیر اعظم عمران خان یا بات کرتا ہے جناب اسپیکر تو وہ خوف کے بت توڑنے کی بات کرتا ہے. اور ہم لوگ یہاں پہ جتنے لوگ ہیں، ہم نے خوف کے بت توڑ کے یہاں پہ آئے ہیں. یہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں جناب اسپیکر، ہم لوگ کندن بن کے ایک آگ کا دریا عبور کر کے آئے ہیں، اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالی جمہوریت کے لیے اور آئین اور قانون کے لیے آخری دم تک ہم لوگ کوشاں رہیں گے. جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، یہ سارے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں چیزیں، اس پہ یہ میں کہہ دوں کہ جو اس وقت کی مرکزی فیڈرل حکومت ہے اور صوبے میں مریم نواز کی صوبائی حکومت ہے، چاہے وہ شہباز شریف کی حکومت ہو یا مریم نواز کی حکومت ہو، دونوں حکومتیں فارم 47 کی دیمک زدہ بیساکھیوں پہ کھڑی ہیں، ایک ریت کے ٹیلے پہ کھڑی ہیں. ان کا کوئی لیگل فریم ورک میں ان کی حیثیت ہی نہیں ہے، اور یہ فیشسٹ ریجیمز ہیں دونوں کی دونوں. جناب اسپیکر، جو یہاں پہ ہمارے ساتھی ہیں ان کو انفورس ڈسپیئرڈ کیا گیا. بہت سارے لوگ کئی دن کا چلہ کاٹ کے آئے، جیلوں میں ڈالا گیا. یہ میرا بھائی علی محمد خان، شہریار افریدی، شندانہ گلزار صاحبہ اور کتنے میرے یہاں پہ ساتھی ہیں، میں فہرست نام لینا شروع کروں. جناب اسپیکر، یہ آگ کا دریا عبور کر کے جیلوں سے نکل کے آئے. ہم سب کے سب کوئی کدھر در بدر پھر رہا. جناب اسپیکر، یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً ایک ہمارے سینئر پارلیمنٹیرین تھے، رات کو 12:30 بجے مجھے کال آتی ہے، اور دوسرے اینڈ پہ اس پارلیمنٹیرین کے فون پہ جناب اسپیکر ان کے گھر میں خلائی مخلوق والے پہنچے ہوئے تھے، پنجاب پولیس والے پہنچے ہوئے تھے. اس کے
26-27 سالہ بیٹے کو وہ مار رہے ہیں, دڑا دڑ مار رہے ہیں. اس کی چیخیں تھی. اس سینئر شخص کے ان کی وائف, ان کی اہلیہ, ان کی بہو, وہ کہہ رہے ہیں بابا خدا کا واسطہ ہے جو یہ چاہتے ہیں کر دیں. اور وہ کہتے ہیں عمر بھائی میں کیا کروں, میرے بیٹے کی زندگی کا مسئلہ ہے. اور پھر وہ پریس کانفرنس اور کلپ. جناب اسپیکر, یہ کون سے رول آف لا کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں یہاں پہ؟ یہ ووٹ کو عزت, ان کو تو ووٹ کو عزت دینے, وہ تو ایک نعرہ تھا, ایک ایسے ہی انہوں نے چنگے میں لگا دیا علی محمد خان. یہاں پہ جناب اسپیکر یہ چیزیں, یہ حقائق جو ہیں, یہ پاکستانی قوم کو, پاکستان کے نوجوانوں کو کوئی 1 دہائی نہیں, 2 دہائی نہیں, یہ 40-50 سال تک لوگ یہ چیزیں یاد رکھیں گے. ریحانہ ڈار صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا جناب اسپیکر, ان کو بالوں سے نچوڑ کے گھسیٹا گیا, ان کے گھر کو توڑا گیا, ان کو گھسیٹ کے ان کی فیملی کو باہر پھینک دیا گیا, تالے لگا دیے گئے. عثمان ڈار کے ساتھ کیا ہوا, عمر ڈار کے ساتھ کیا ہوا, میں کتنے نام دوں. یہ دل خون کے آنسو رو رہا ہے جناب اسپیکر. ہماری تو ایک داستان ہے جناب اسپیکر. بالکل, عباد فاروق صاحب کا چھوٹا بیٹا فوت ہو گیا جناب اسپیکر. وہ یہ رنجش برداشت نہیں کر سکا. بیٹے کے جنازے کے لیے پیچھے سیکیورٹی والے لوگ کھڑے تھے, بیٹے کا جنازہ بھی وہ بیچارہ نہیں پڑھ سکا. یہ حالات تھے جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, ذل شاہ ہمارا شہید, اس بیچارے کو, ایک معصوم روح, اس کے ساتھ بے دردی کے ساتھ تشدد کر کے اس کو شہید کیا گیا. یہ وہ حقائق ہیں جناب اسپیکر. ارشد شریف بھائی ہمارے جو ہیں, بالکل ہمارے جتنے ساتھی ہیں جناب اسپیکر, ارشد شریف بھائی کے ساتھ ان کی کمیشن رپورٹ آج تک وہ چیز سپریسڈ ہے. ان کے ارشد شریف کے ساتھ جناب اسپیکر, ان کا خاندان آج بھی جو ہے وہ در بدر پھیل رہے ہیں. یہاں پہ بیرسٹر گوہر صاحب یہ کیس لڑنے گئے ہوئے تھے, پلیڈ کر رہے تھے سپریم کورٹ میں. آپ نے خود وہ ویڈیو فوٹیج دیکھی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے یہ کیس پلیڈ کر رہے ہیں. ان کو آ کے کس نے کان میں گوشہ کیا کہ جی آپ کے گھر پہ پولیس کا اٹیک ہو گیا. یہ وہاں پہ گئے, ان کے بہنوئی کو زد و کوب کیا گیا, توڑ پھوڑ ہوئی, ان کے بیٹے کو آرڈر ان دا ہاؤس پلیز, کائنڈلی اپنی آواز تھوڑی سی جناب اسپیکر کم رکھیں. جناب اسپیکر, ان کے ساتھ جو تشدد کیا گیا, جب ان سے پوچھا گیا, جب یہ واپس آئے کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور آئی جی کو بلایا گیا, تو آئی جی نے کہا جی مسٹیکن آئیڈینٹی, ہم لوگ پتہ نہیں کسی ابسکونڈر کو ڈھونڈ رہے تھے. یہ حالات ہیں جناب اسپیکر, شیمفل. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر, یہاں پہ میں گلے کے ساتھ اپنے میڈیا کے ان ساتھیوں کا گلہ کروں گا جو کہ وہ سٹیجڈ میڈیا انکاؤنٹرز میں ملوث تھے. وہ لوگ سامنے آتے تھے, ان کے ساتھ انٹرویو کیا جاتا تھا, وہ سٹیجڈ انکاؤنٹرز, وہ اسکرپٹ سامنے رکھتی تھی, اور اس چیز کو بھی ہم لوگ, میں فلور آف دا ہاؤس میں کنڈیم کرتا ہوں, اور میں نے کلیئرلی, ہمارا کلیئر سٹانس یہ رہا ہے. جناب اسپیکر, وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا, جو 4 گولیاں لگی, یہ تو رب نے ان کو بچایا. میرا بھائی ادھر احمد چٹھا صاحب ادھر موجود ہیں, اندر گئے ہوئے میرا خیال ہے, ان کو گولی لگی, بچ گئے. جس طریقے سے ہم لوگ ان کو وہاں پہ ایکسٹریکٹ کر کے لائے تھے, 3 شوٹرز تھے جناب اسپیکر. جس شخص نے فائرنگ کی تھی وہ کہاں پہ ہے, وہ غیب. جو وہاں کا ایس ایچ او ہے, وہ ایک ینگ آدمی تھا, وہ فوت ہو گیا, ہارٹ اٹیک ہو گیا. یہ وہ چیزیں ہیں جناب اسپیکر جو کہ ایک مہذب معاشرے میں ان چیزوں کی جگہ نہیں ہے. جناب اسپیکر, یہاں پہ میں 9 مئی کے حوالے سے میں پھر ایک بات کروں گا کہ جس وقت 9 مئی میں اسلام آباد ہائی کورٹ پہ
وزیر اعظم عمران خان صاحب آتے ہیں تو ان کو چلنے پھرنے میں ان کو دقت آ رہی تھی کیونکہ ان کو لیگ انجریز تھیں. ان کو ریکویسٹ کی گئی کہ جناب یہ بایو میٹرکس کرانے کے لیے بجائے آپ اس آفس میں جائیں تو ڈائریکٹلی آپ کرا لیں اور اندر لے کے جائیں. انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا, زمین اوپر ہو جائے آسمان نیچے آ جائے, وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ہم لوگ ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے ہیں. اور ایک دوسری طرف ایک شخص آتے ہیں جناب اسپیکر باہر سے, متعدد کیسز ان کے خلاف, کنوکٹڈ ابسکونڈر, اور جا کے ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ لیپ ٹاپ, کمپیوٹر اور وہ آپ کا بایو میٹرک مشین کا انگوٹھا لگانے والی مشین, اس جگہ پہ ویٹنگ لاؤنج پہ ان کا وی آئی پی پروٹوکول کر کے ان کو رخصت کیا جاتا ہے. یہ رول آف لا ہے؟ کیا یہ آئین اور قانون کی بالادستی ہے؟ یہاں پہ کون سا انویسٹر آئے گا جناب اسپیکر؟ وہ تو کہیں گے یہ تو بنانا ریپبلک بھی نہیں ہے, کہ بنانا ریپبلک میں کوئی قاعدہ قانون تو ہوتا ہے, یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. جناب اسپیکر یہاں پہ پھر آپ آتے ہیں, وزیر اعظم صاحب وہاں پہ بیٹھے ہیں اور رینجرز اور نیب جو ہے وہ دھاوا بولتی ہے, اور یہ میرے بھائی بیرسٹر گوہر صاحب وہاں پہ ویڈیو بنا رہے ہیں, نعیم پنجوتا صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں اس جگہ سے, اور جو یہ ہماری شخصیات جو ہیں یہ زخمی ہوتی ہیں. تو جناب اسپیکر مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کے سامنے 2 دن بعد, یہ 9 مئی کو یہ ہوا, وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ان کیسز میں ملوث کیا جاتا ہے, 2 دن بعد سپریم کورٹ جو ہے ان کو بلاتی ہے اور ان کو وہاں سے بری کرتی ہے, ان کو ریلیز کرتی ہے. وہاں پہ جو نقصان ہوا اس پری میڈیٹیٹڈ پلان کا, یہ جو لنڈن پلان کا حصہ تھا جس پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے شروع ہوتا ہے, اور آج تک وہ آپ کا لنڈن پلان کا حصہ, وہ کہانی, وہ داغدار کہانی جو ہے وہ چل رہی ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے جناب اسپیکر؟ یہ ہم لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں, اور اس کے اوپر ایک جوڈیشل انکوائری ضرور ہونی چاہیے, کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ضرور ہونا چاہیے جناب اسپیکر. ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں ان چیزوں سے سبق حاصل کریں کہ ہمارے ملک میں آئین اور قانون کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا گیا. جناب اسپیکر میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ آپ کے جس دن یہ 5 اگست 2023 کی ابھی میں بات کر رہا ہوں, وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اریسٹ کیا جاتا ہے زمان پاک سے. یہاں پہ جج دلاور صاحب جو ہیں وہ آرڈر پاس کرتے ہیں توشہ خانہ کیس میں, اور جناب اسپیکر پتہ نہیں وہ ڈالے والی میں وہ پولیس فورس 1 گھنٹے کے اندر وہاں پہ پہنچ جاتی ہے. کیسے پہنچ جاتی ہے ان کو؟ بلکہ 5 منٹ کے اندر وہاں پہ وہ پہنچ جاتی ہے اسلام آباد پولیس. اس کا مطلب ہے کہ ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنا ہے, اور پنجاب پولیس بھی ان کے ساتھ نہیں تھی, اور وہیں پہ اریسٹ کر کے, اغوا کر کے, ابڈکٹ کر کے وزیر اعظم صاحب کو وہاں سے وہ لے کے جاتے ہیں. جناب اسپیکر یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون سی یہاں پہ چیز غیر قانونی طور پہ یہ سارا کھلواڑ ہم لوگ کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ سارا کا سارا سلسلہ جو ہے یہ تو ایک کھیل بنا ہوا ہے. یہاں پہ آتے ہیں جناب اسپیکر, ہم لوگ ایسٹس کے اوپر آ جاتے ہیں, توشہ خانہ کے ایسٹس کے اوپر. بڑی اچھی بات ہے جس کیس میں گھڑی کی بات کرتے ہیں, ایک گفٹ جو کہ وزیر اعظم صاحب کو گفٹ ہوئی, ان کی اپنی ملکیت ہے, وہ جس کو مرضی ہے بیچے, آگ لگائی. یہاں پہ تو جناب اسپیکر ہم لوگ یہاں دیکھتے ہیں مسٹر نواز شریف کو ایک مرسیڈیز کار جو ہے وہ توشہ خانہ سے نکالتے ہیں 42 لاکھ روپے کی, 4.2 ملین. جی تہمینہ بی بی تشریف رکھیں, اور وہ اس کے لیے تہمینہ بی بی تشریف رکھیں, اور وہ تہمینہ بی بی تشریف رکھیں, 6 لاکھ تہمینہ بی بی تشریف رکھیں.
888 रुपए। मीना बीबी तशरीफ रखें। जनाब स्पीकर आई एम सॉरी, ये अनइंटरप्टेड होगी। जनाब स्पीकर आई एम सॉरी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की स्पीच अनइंटरप्टेड होगी। ये 6,36,000 ये बैठ के सुनेंगे जवाब दे दें। मैं फिर बात करता हूं जनाब स्पीकर। नवाज शरीफ ने 6,36,888 रुपए अदा करके गैर कानूनी तौर पे मर्सिडीज बेंज को हड़प कर लिया। एक प्याजे घड़ी 10,05,000 रुपए की ली। डेलेकोर वॉच घड़ी 32 लाख रुपए की ली। एक चुपार्ड वॉच वो गायब हो गई। कई सोने की और आपके पर्ल के नेकलेसेस जो हैं वहां से लिए गए। डायमंड्स के कफलिंग्स जो हैं वो लिए गए। अंगूठियां सोने की ली गई तोशाखाने से। और जनाबे वाला ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, आप तोशाखाना का रिकॉर्ड मंगवा लें। मैं एग्जैक्ट डेट आपको बताता हूं। 13 फरवरी 2016 को 16.25 मिलियन यानी कि 1,62,50,000 रुपए की गिफ्ट्स सिर्फ 32,88,000 रुपए दे के वो ले रहे हैं। जनाब स्पीकर, जेल में इन साहिबान को नहीं होना चाहिए, या फिर आपके मौजूदा तौर पे प्लेटलेट्स जो हैं वो गायब हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, और जिस वक्त कुर्सी संभालने का टाइम आ जाता है तो फिर प्लेटलेट्स भी ठीक हो जाते हैं, फिर हरियाली भी आ जाती है, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। पर मसला ये है कि वजारत उज़्मा की कुर्सी पे भाई बाजी ले जाता है, वो बेचारे साइड पे रह जाते हैं। ये मसला है जनाब स्पीकर। इस पे एक और चीज मैं भूल गया। यहाँ पे फ्रूट खाने वाले मतलब शौकीन होंगे, वो तोशा खाने में अनानास, पाइनएप्पल, वो पाइनएप्पल भी आए, वो भी गायब हो गए, वो भी गायब हो गए वहां। जनाब स्पीकर, यहाँ पे मैं ये कहता चलूं कि इस वक्त पंजाब पुलिस, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि वो एक गुलूबट डॉक्टर उस्मान की सरबराही में वो फोर्स ऑपरेट कर रही है। वो फोर्स जनाब स्पीकर, उसने पंगा अपने से जरा ज्यादा ऊपर ले लिया था भावल नगर में। वो जो पंगा उसने लिया और उन पे फिर वो डड्डू परेड कराई गई और कंबल परेड हुई और उल्टी कलाबाजियां खानी पड़ी, तो उस पे जब वो डड्डू परेड और कंबल परेड के बाद जब उनके होश, तो फिर गुलूबट डॉक्टर उस्मान को होश आई और उसने कहा कि मेरी पुलिस फोर्स ने गलत काम की है। उसने बगैर वारंट के जाके एक सिपाही के घर में रेड की है। स्पीकर, ये अनवर ताज साहब के 86 साहब के वालिद साहब को उन्होंने जाके उनको नहीं छोड़ा, जाके उनके घर में जाके रेड किया, दीवारें फ्लांग के। ये सारे मेरे साथी पढ़े हैं जितने हैं। तो हमारे घरों में जब पंजाब पुलिस आती रही है तो वो क्या ये अरेस्ट वारंट फ्रेम करके और फूलों का गुलदस्ता और केक हमारे पास लेते आए हैं कि जनाब हम लोग आपके घर में आके ये पेश करना चाहते हैं? वो क्या था? इसका मतलब यह है जनाब स्पीकर कि जो फोर्स एक सुपीरियर फोर्स हो, वो पंजाब पुलिस उसके हत्थे लगे, उनका डड्डू परेड हो, उनका कंबल परेड हो, तो पंजाब पुलिस तीर की तरह सीधा होगी और उसके बाद वो कानून भी याद करेगी, वो आइन भी याद करेगी, वो तौबा भी करेगी, वो मुर्गा भी बनेगी, उनका SHO भी उल्टा सलूट करेगा, उसका SHO पंजाब पुलिस का उल्टी कलाबाजी मार के सलूट करके जमीन पे आएगा। तो इसका मतलब जनाब स्पीकर, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ पे जंगल का कानून है। और यहां पे मैं ये भी कहता चलूं जनाब स्पीकर, करते हैं जो कुछ हमारे साथ हुआ वो रोजाना हम लोग उसको सह रहे हैं। हम लोग डिमांड करते हैं कि भावल नगर इंसिडेंट का एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि जिस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस का डिसिप्लिन ब्रीच होता है वो मुल्क के लिए ठीक नहीं होता।
آج تو یہ ایک تھانے میں ڈڈو پریڈ اور الٹی کلب بازیوں کا سلسلہ تھا، کل یہ اور کسی طرف چیز جا سکتی ہے۔ اس کا سدباب ابھی کریں، فی الفور کریں، جوڈیشل انکوائری کے ذریعے کریں، اور جو لوگ دونوں اطراف پہ جو لوگ ذمہ داران ہیں ان کا کورٹ مارشل بھی ہونا چاہیے اور ان کے خلاف ایکشن بھی لیا جانا چاہیے۔ جناب اسپیکر، یہاں پہ میں بات کروں گا کہ یہی فیشسٹ پنجاب حکومت جو ہے، فیشسٹ پنجاب حکومت، یہ پاکستان تحریک انصاف کو تو بالکل الرجی ہے ان کو۔ یہ پچھلے دنوں 2 دن پہلے میں نے بحیثیت سیکریٹری جنرل اور اپوزیشن لیڈر گجر خان میں ایک گھر کے اندر ایک دفتر کا افتتاح کرنا تھا تحریک انصاف کے۔ 6 گھنٹے پہلے پولیس اندر گئی، انہوں نے ساری چیزیں توڑی، 5-6 لوگوں کو اریسٹ کیا، ان کو لے گئے، فرنیچر توڑ کے شازور ٹرکوں میں لے کے غائب کر دیا، کھانے کی دیگیں پڑی تھی لوگوں کے لیے وہ غائب کر دی۔ یہ چوری نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتی ہے؟ اور جناب اسپیکر، جو ہوسٹ تھے وہاں پہ ہمارے میزبان، ان کو جس وقت انہوں نے اپلیکیشن بھی دی، اپلیکیشن دینے کی ضرورت بھی نہیں تھی، ہم کون سا غیر قانونی کام کریں؟ فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے آرٹیکل 7 میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، کون سی غیر قانونی چیز ہو رہی تھی؟ ایک دفتر کا افتتاح کرنا یا غیر قانونی ہے تو پھر جتنے یہاں پہ ساتھی موجود ہیں سارے کے سارے جو اندر ہونے چاہیے، ان کے خلاف پرچے ہونے چاہیے۔ جناب اسپیکر، وہاں پہ جو اسسٹنٹ کمشنر ہے وہ غائب ہو گیا، اس نے اپلیکیشن لینے سے انکار کر دیا، اور جو آر پی او تھا اس نے کھلم کھلا ہمارے ہوسٹ کو یہ بات کہی، اس نے کہا خدا را یہاں پہ کوئی پی ٹی آئی کا آدمی نہ آئے، کیونکہ ہمیں چیف منسٹر کے آفس سے انسٹرکشنز آئی ہیں کہ اس سال اس فائنینشل ایئر کے آخر میں آپ کی اے سی آرز لکھی جائیں گی، اور پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے فنکشنز اور جلسے شروع ہو گئے، ہمارا یہاں سے سیاسی جنازہ نکلے گا، اس کا ادھر ہی سدباب کرو۔ یہ وہ سوچ ہے جس کی ہم لوگ سارے پنجاب میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ احمد چٹھا صاحب دیکھ لیں، یہاں پہ جتنے ہمارے ساتھی دیکھ لیں پنجاب کے، جس طرح یہ مقابلہ کر رہے ہیں، یہ گھروں میں نہیں جا سکتے۔ پولیس جنگیز صاحب، یہ جتنے کے جتنے ہیں، احمد چٹھا صاحب یہ بیٹھے، ان کا پوچھیں جناب اسپیکر، ان کے خلاف جہاں پہ جاتے ہیں، عدالت میں جاتے ہیں، پولیس فورس آ جاتی ہے۔ جناب اسپیکر، یہاں پہ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ جو آر پی او تھا اس نے یہ بات بھی کہی کہ میرے اوپر، یعنی کہ آر پی او کے اوپر انٹیلیجنس۔ جناب اسپیکر، ہم لوگ کون سی جگہ، یہ تو وہ سٹالن کا جو سوویت یونین تھا 50s کا اور 40s کا، یہ اس وقت اس طرح ہوتا تھا، وہ گولاگز ہوتے تھے جہاں پہ وہ لے جاتے تھے کنسنٹریشن کیمپ میں، ہٹلر کا ہوتا تھا جہاں پہ اندر جا کے لوگوں کو رکھتے تھے۔ یہ تو وہ ماحول بنا ہوا ہے پاکستان میں اس وقت، اور یہاں پہ سرمایہ کاری کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں۔ جناب کہہ رہے ہیں یہ لوگ، جناب اسپیکر، یہاں پہ جناب اسپیکر، یہاں پہ جناب اسپیکر اچکزئی لوگ یہاں سے گئے تھے چمن اور پشین، چمن پر لاٹ کے علاقے میں، وہاں پہ ہم نے جلسہ کیا، اور ان لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ بلوچستان میں، کشمیر میں آگ لگی ہوئی ہے، بلوچستان میں ان غریب لوگوں کا، وہاں پہ 20-30 ہزار لوگ بارڈر کے اس طرف جاتے ہیں کیونکہ ان کی رشتہ داری اس طرف ہے، آدھا کمرہ جو ہے، آدھا صحن جو ہے وہ پاکستان میں ہے، دوسرا افغانستان میں ہے، ان لوگوں کی رشتہ داریاں، ایک بھائی ادھر ہے دوسرا ادھر ہے، زمینیں ادھر ہے۔ پہلے ہوتا تھا تحریک انصاف کے ٹائم پہ کہ آئی ڈی کارڈ CNIC نادرا ایشوڈ، اس پہ سارے بائیو میٹرکس موجود ہوتے ہیں، اور جناب اسپیکر اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے یہ کر دیا کہ جناب وہاں پہ پاسپورٹ آپ کو چاہیے۔ آج نادرا جو ہے وہاں پہ فی پاسپورٹ 1 لاکھ روپے سے لے کے 1.5-2 لاکھ روپے کی رشوت لے کے وہ لوگوں کو وہ بلاک کر رہے ہیں، اور سونے پہ سہاگا جناب اسپیکر، وہ محب وطن لوگوں پہ، ہمارے ان بلوچی اور پختون بھائیوں پہ، اور ہمارا ایک ساتھی جو ہے وہاں پہ چمن کے مقام میں، چمن پر لاٹ میں وہ شہید ہوا۔ کون ذمہ دار ہے؟ آپ کیوں نفرتیں زیادہ کر رہے ہیں؟ اس کی ضرورت کیا تھی؟
जनाब स्पीकर, यहाँ पे मोहसिन नकवी को बुलाया और उससे पूछें कि तुम्हारा अमला क्या कर रहा है। तुमने जो नफरतों के बीज बोए हैं पंजाब में, आज उसकी फसल जो है पूरा मुल्क काट रहा है। जो कश्मीर में नफरतों के बीज बोए गए हैं, उसकी फसल आज हम लोग काट रहे हैं। आयरलैंड में मैच देखने जनाब स्पीकर, यहाँ पे मुझे अभी ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि जनाब वो आयरलैंड मैच देखने गए हुए हैं, माशाल्लाह। जनाब स्पीकर, यहाँ पे बैरिस्टर गौर साहब इधर ही बैठे थे, अभी अंदर गए। जनाब स्पीकर, गुजरात में हम लोग इलेक्शन के लिए गए, पूरे पंजाब में हम लोग जा रहे थे। 22 अप्रैल 2024 की बात है। मेरे साथ बैरिस्टर गौर साहब थे। रिटर्निंग ऑफिसर ने तकरीबन 400 मीटर दूर आपका एक पूरा ब्लॉकेट किया हुआ था और उसने कहा आप आगे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अफसरान बाला का हुक्म है। हमने कहा इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन 92 देख लें, जहां पे वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि एक उम्मीदवार, उसका इलेक्शन एजेंट या और कोई ऑथराइज्ड एजेंट के मौजूदगी में शैल का लफ्ज़ है, वो जाके वहां पे रिजल्ट की कंपाइलेशन होगी। वो रिजल्ट पंजाब के कंपाइली गैबाना तौर पे जिस तरीके से हुए उसका हमें नहीं मालूम, पर रिजल्ट जिस तरह फॉर्म 47 का जुड़लू फेरा गया वहां पे वो फिर गया। एक जगह में बैरिस्टर गौर साहब अपनी स्पीच में आपको बताएंगे, एक पोलिंग स्टेशन पे गए, वहां पे जो वोट अंदराज थे उससे ज्यादा वोट पहले से पोल हो चुके थे। और वहां पे प्रिजाइडिंग अफसर और इसके स्टाफ से जिस वक्त पूछा गया जनाब स्पीकर, उसने कहा सिविलियन कपड़ों में लोग आए और मार धाड़ करके उन्होंने अपने पोलिंग बॉक्स में वो वोट डाल के वो चले गए। ये वो हालात हैं जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं ये भी कहता चलूं, हमारे साबिक सदर प्रेसिडेंट अलवी साहब को जिना सेक्रेटेरिएट उस्मान डार साहब के घर में उनका पब्लिक सेक्रेटेरिएट है, एक साबिक सदर को अवाम से मुखातिब करने की इजाजत नहीं दी गई। ये कौन सा बनाना रिपब्लिक है? मैं बार बार पूछ रहा हूं। इसके बाद जनाब स्पीकर, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी की शरह में तेजी से ज्यादा इंक्रीज आ रहा है। इंडिया में अमित शाह हो गए या बाकी लोग जो हैं, उनके लोग फखराना तौर पे फखर से बात कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान में इतने टारगेटेड किलिंग्स करके पाकिस्तान के इतने लोगों को हमने कत्ल किया है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि पाकिस्तान में ये बदकिस्मती हो रही है कि पाकिस्तान में लोगों को कत्ल इंडियन एजेंट्स कर रहे हैं और हमारे लोग जो हैं जनाब स्पीकर, अभी मैं आता हूं मईशत पे। मईशत से पहले मैं यहां पे एक चीज कंडेम करना चाहूंगा जनाब स्पीकर, वो है आपके 9 मई 2024 लाहौर में वकला हजरात माल रोड पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे और पुलिस ने जिस तरह बेदर्दी से उन पे लाठी चार्ज किया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, हम लोग उसको कंडेम करते हैं और हम लोग अपने सॉलिडारिटी में अपने वकला भाइयों के साथ खड़े हैं एज अ पार्टी। जनाब स्पीकर, इकोनॉमी पे आते हैं तो बात वही, एक फलती फूलती मईशत, तेजी से बढ़ती हुई मईशत 6% ग्रोथ रेट से बढ़ रही थी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 17 अरब डॉलर पे पहुंचे हुए थे। मुलाजमतें क्रिएट हो रही थी। फैसलाबाद में आप जाएं टेक्सटाइल मिलों में, आपको शॉर्टेज थी लोगों की, इतनी तेजी से इंडस्ट्री बढ़ रही थी। आपका बिजली की कंजम्पशन या आपकी कंजम्पशन जो है वो 17% शरह से बढ़ रही थी। जनाब स्पीकर, सेहत इंसाफ कार्ड मुयस्सर था, पनाहगाह थे आपके मजदूरों के लिए। आपका इस्लामोफोबिया के खिलाफ वजीर आजम इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा पे 15 मार्च को इस्लामोफोबिया डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया उन्होंने लॉन्च किया और वहां से अप्रूव कराया। पर बदकिस्मती से ये सब कुछ लंदन प्लान के वजह से तितर बितर हो गया। वो वजीर आजम इमरान खान जिसने जनाब स्पीकर नामूस रसालत की दफा के लिए उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में एक बार नहीं 2 बार उन्होंने कहा
کہ آپ جس وقت قرآن شریف کی یا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو آپ صرف چند لوگوں کے لیے نہیں، پوری عالم اسلام کے دلوں پہ آپ خنجر مارتے ہیں. اور وہی اسکینڈینیوین کنٹریز آج اپنی قانون سازی کر رہے ہیں اپنے قانون کی نظر ثانی کرنے کے لیے. وہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ وہ جاتا ہے جناب اسپیکر وزیر اعظم عمران خان صاحب کو. میرے یہاں پہ جنید خان اس ہاؤس کے ممبر ہے قومی اسمبلی کے، یہ ابھی ترکی گئے تھے، فلسطین پہ کانفرنس تھی، اور ان کو فلسطینیوں نے کہا کہ کاش آپ کے وزیر اعظم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خبر آپ کو دیں، آزاد کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج، شٹر ڈاؤن اور پہیا جام ہڑتال جاری ہے. لانگ مارچ کے قافلے اسمبلی کے سامنے پہنچ گئے، امبور کے مقام پر دھرنا دیا گیا ہے. پولیس کا لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ، انٹرنیٹ سروس پھر معطل کر دی گئی ہے. کے پی سے آزاد کشمیر والے راستے پر رینجرز اور مظاہرین میں تصادم ہوا، شیلنگ پتھراؤ سے 3 افراد زخمی اور مظاہرین نے گاڑیاں بھی جلائی ہیں. اور آزاد کشمیر آنے والے راستے پر رینجرز اور مظاہرین میں تصادم ہوا ہے، فائرنگ، آنسو گیس، شیلنگ اور پتھراؤ سے 3 افراد زخمی ہوئے ہیں. شوڑا کے مقام پر مظاہرین نے گاڑیاں جلا دی ہیں. سردار رضا ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید آگاہ کریں گے. بتائیے سردار رضا. جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ ابھی کچھ ہی دیر قبل پیش آیا ہے. شوڑا بالاکوٹ کا یہ مقام ہے جہاں سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی گاڑیاں جو ہے پولیس کے ہمراہ رواں دواں کی وہاں سے گزر رہی تھی، جس پر مقامی افراد نے ان پر پتھراؤ کیا اور اس کے نتیجے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جو ان کے علاقات انہوں نے فائرنگ شروع کر دی، ہوائی فائرنگ، تاکہ وہ ان کو وہاں سے منتشر کرنا چاہ رہے تھے. لیکن بدقسمتی سے جو ہے وہ 3 افراد اس میں زخمی ہوئے. اور ابھی کچھ دیر قبل ہی یہ اطلاع ہے کہ ایک جو نوجوان ہے اس کی بھی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا سردار رضا. یونائٹڈ بینک لمیٹڈ نے کراچی کے علاقے نیا ناظم آباد میں علاقائی دفتر کے لیے پلاٹ حاصل کر لیا. پریس ریلیز کے مطابق یہ فیصلہ یو بی ایل کو پروفیشنل ٹیلنٹ اپنی طرف راغب کرنے اور مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کا موقع دے گا. ملازمین کے آنے جانے کے اوقات اور دباؤ بھی کم ہوگا. یہ پلاٹ عالمی معیار کی ریٹیل، سپورٹس اور سماجی سہولتوں سے بہت قریب ہے. یونائٹڈ بینک ماضی میں بھی کھیلوں اور سماجی شعبے میں خدمات انجام دے چکا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.